अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। ईरान ने अमरीकी मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है और तमाम तर शराइत जो है उनसे इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया है। इस सूरत हाल में अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दौरा जो पाकिस्तान का था वो मनसूख हो गया और इसकी तस्दीक जो है वाइट हाउस ने भी कर दी है कि अमरीकी नायब सदर अभी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं। तो बात जो हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे कि बनती हुई नज़र आ रही है वो मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। इलाकाई सूरत हाल के ऊपर दोनों जानिब से जो है डेडलॉक बरकरार है। सीज़ फायर की मुद्दत में अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि गैर मुय्यना मुद्दत तक की जो है वो तौसी कर दी गई है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है। कल उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सीज़ फायर में अनलिमिटेड तौसी की जा रही है जब तक दोनों फरीक़ैन यानी कि अमेरिका और ईरान किसी ठोस मुआहदे के ऊपर इकट्ठे नहीं हो जाते या तमाम तर शराइत को माना नहीं जाता दोनों जानिब से, जब तक जो है वो सीज़ फायर बरकरार रहेगा। और ईरान ने इस सीज़ फायर को मुस्तरद कर दिया है। ईरान और अमेरिका ठोस पेशकश के मुंतज़िर नजर आते हैं। मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है, ये कब ख़त्म होगा? खलीजी ममालिक ने बहरहाल इस बात का इजहार किया है कि अमरीकी बहरिया नाकाबंदी के खात्मे और आबदा हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया गया है अमरीका की जानिब से। उनका कहना है कि ईरान की जानिब से तो थोड़ी बहुत आबदा हुर्मुज़ की बंदिश को कम किया गया था, लेकिन अमरीका ने ऊपर से जो बंदिश की है इसकी वजह से दुनिया भर ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक को नुकसान हो रहा है। और अमरीका और ईरान में पायदार अमन की उम्मीद सिफारतकारी ने क्या किरदार अदा किया है आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले सेगमेंट के अंदर, जबकि दूसरे सेगमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, मर्दान जलसे में जिस तरह के बयान सामने आए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे कि मामला पाकिस्तानी सियासत के किस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सेगमेंट के शुरू से मैं आपको तारुफ कर रहा हूं, ब्रिगेडियर रिटायर गजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और डॉक्टर गुले आयशा भट्टी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गजफ्फर अली साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, पिछले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान आएंगे, ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा, लेकिन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कुछ घंटों के अंदर ख़त्म हो गई। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि ईरान का वफ़द जो है जिसको आना था पाकिस्तान, उसने भी आने से इनकार कर दिया है। तो आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो बन रही थी वो अब दोबारा ख़राब होती हुई नजर आ रही है। और अब जब कि सूरत हाल ऐसी है, दोनों ममालिक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, तो मुज़ाकरात और मुआहदा कब होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर सूरत हाल का? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हम इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये जो हालात डेवलप हुए हैं, जिसमें कल रात को एक अनलिमिटेड सीज फायर की अनाउंसमेंट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की लीडरशिप के मुतालबे पे करना हूँ। उससे पहले के इवेंट्स आपने भी कवर किए हैं, दुनिया में रिपोर्ट होते रहे हैं, जो कुछ अमेरिका का बिहेवियर रहा है, जिस तरह नाके के ऊपर नाका लगाया गया है, जिस तरह तमाम चीज़ों को स्क्वीज किया गया है, ईरान के ऊपर प्रेशर डाला गया है। और उसके साथ साथ जो एक ओवरऑल ट्रंप की तरफ से जो बातें हो रही थी कि जी मैं वो करूँगा जो 47 साल में नहीं हुआ, तो पहली बात तो ये हुई कि जो उसके अंदर अपने जो उनकी मिलिट्री कमांड सेंटकॉम और उसके हिसाब से जो चीज़ें अब ये जाहिर हो रही है, जो खबरें मिल रही हैं, उसमें ये साफ जाहिर है कि सेंटकॉम की जो सीनियर लीडरशिप है जो इस इलाके की जिम्मेदार है या जो वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप है, और ट्रंप के इन बयानात को सपोर्ट नहीं कर रही। और उसका एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन ये है कि जिस तरह उनको एक ट्रंप के कहने के ऊपर जिस तरह एक नाकाबंदी या जिस तरह एक सीज लगाना चाहिए था, वो उन्होंने उस तरह करके लगाया नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म से टोटल पूरा किया गया। और टोटल पूरा करने के लिए आप दो जहाज खड़े कर दे, वो किसी भी कमर्शियल शिपिंग को रोकने के काबिल होंगे, वो रोक सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल शिपिंग के पास तो कोई हथियार नहीं होते ना। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका किसी तरह भी अगर वहाँ से चाइना के जहाज गुजरेंगे तो वो उनसे पंगा ले सकता है, उनको कुछ कर सकता है। उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर अपने जो ट्रंप के खिलाफ जो मुहिम चली हुई है, और जिसमें आज ये कहा जा रहा है कि 68% लोग जो है उसके मुखालिफ हैं, वो फैक्टर्स हैं जो मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप के बयानात कम नहीं हो रहे थे। अब जब वो बयानात कम नहीं हो रहे थे तो उसके ऊपर ईरान ने शुरू में कह दिया था और उसने बार बार कहा कि जी हम उन मुज़ाकरात में नहीं आएंगे, इसलिए कि जो
بنیادی اسپرٹ ہے سیز فائر کی وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی. اور یہ مذاکرات جتنے ہونے تھے یہ کوئی پرماننٹ جنگ بندی کے حساب سے نہیں ہو رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی اور ایک پرماننٹ سیز فائر ہو گیا ایوری باڈی وڈ بی ہیپی اینڈ گو ہوم اور کام نارمل کے مطابق شروع ہو جائے گا. یہ صرف ایک پوائنٹ پہ تھے اور وہ پوائنٹ تھا کہ یہ آپ جنگ بندی کو کب تک ایکسٹینڈ کریں گے اور یہ کب تک قائم رہے گی. تو وہ آپ نے دیکھا ایک تو اس کے اندر ایران کے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر نہ اٹینڈ کرنے کی وجہ سے غالباً مذاکرات کو اسپیس دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اگر اس وقت اس نے کوئی ملٹری ایکشن کیا یا وہ چیزیں ایسی کی تو اس کے ذریعے اس کے نتائج جو ہیں وہ اس کے اپنے لیے پروڈکٹیو نہیں, اس کو خطے کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اس کو اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. دوسرے ایک اور جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ایڈیشنل ایک ریکویسٹ تھی فائنینشیل اسسٹنس کی فرام پینٹاگون اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ایک انہوں نے کچھ ان کو اپنا بیل آؤٹ چاہیے تھا وہ پینٹاگون نے ان کو وہ دینے سے انکار کر دیا. اور کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کال بھی لیک ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے یو آر ایٹ یور اون اینڈ مینیج یور سیلف. تو یہ جو چیزیں اس بات سے جو پہلی جنگ بندی کی بات سے یا پہلے مذاکرات سے جو چیز شروع ہوئی تھی اس کے اندر جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو چائنا ایران کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ ان سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں لیکن چائنا کا ایک اور اسٹانس بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس حساب سے تھا کہ کسی بھی صورت سے آپ نے جو سبجوگیشن کے اوپر یا جیسے ایران نے کہا کہ ہم مذاکرات کے اوپر بیٹھیں گے, پریشر پہ نہیں بیٹھیں گے, ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے. تو وہ بھی چیزیں جو آپ کو ڈیولپ ہوتی نظر آئی. تو میرا خیال اس پوائنٹ میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی پرماننٹ سیز فائر نظر نہیں آئے گا, اس میں کوئی پرماننٹ آپ کو پیس کی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی. اور اب اس پروسیس کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو ایک نئے سرے سے ایک نیا پروسیس شروع کرنا پڑے گا. حالانکہ اس کا میں سمجھتا ہوں اس جنگ رکنے کا ایران کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے کہ اگر یہ اٹیک نہ رکتے تو ان کے پاس ایک پروجیکٹ تھا کہ وہ تمام امریکن فیسلٹیز جو اس ایریا میں ہیں ان کو وہ تباہ و برباد کر دیا. ان کو بھی ایک نئی کوئی نیریٹو جنریٹ کرنا پڑے گا. اور کیونکہ ایران کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ایران کی پولیٹیکل کمانڈ بڑے حد تک الوف ہے فرام دیئر ریجنل کمانڈ, کیونکہ ایران نے شروع میں اپنی جو IRGC کی پاسدار ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا. اب مجھے ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ چونکہ وہ کمانڈ ڈی سینٹرلائز ہو گئی ہے تو اس کے اندر ایک جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ایک پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. اور شاید ایک چیز ایسی بھی نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات میں بیٹھے لیکن پاسداروں میں IRGC کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا اور ایران کے اندر بلکہ بہت سارے ایسے مظاہرے ہوئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جنگ بندی نہیں چاہیے, ہم جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ چیز ایران کے اندر ڈیولپ ہوتے ہوئے بٹوین دی پولیٹیکل لیڈرشپ. بالکل صحیح بات کی آپ نے, نشاندہی جو کی ہے نا کہ دو موقف پائے جاتے ہیں ایران کے اندر, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر گل عائشہ صاحبہ, جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے, رابطوں کا فقدان نظر آ رہا ہے ایران کے اندر. دو سوچ پائی جاتی ہیں, پاسدارانہ انقلاب کی سوچ الگ ہے اور حکومتی نمائندے عباس عراقچی صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس کے اندر ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ایران اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایرانی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے, اسی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں, تعطل کا شکار ہوا ہے مذاکرات؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس میں دیکھیں جو پاسداران انقلاب ہے ان کا اور جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے درمیان میں ہمیں گیپ نظر آتا ہے. جتنی بھی میسیجز اور ٹویٹس جو ہیں ان میں بہت کلیئر ڈفرنس ہے. لیکن اس میں ایک چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بیکاز جو اوپر لیڈرشپ تھی جتنی علی لاریجانی تک وہ ساری ڈیکیپیٹیشن جب ان کی ہوئی ہے تو جو نیچے سے لوگ اب اوپر آ رہے ہیں نا وہ ہارڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہارڈ لائن ہے اسی میں بیکاز آبویسلی اوپر ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا گیا, وہ دے ہیو دا ریونج ان دیئر ہارٹ. اور پھر ویسے بھی ان کا جو نیریٹو ہمیشہ سے جو رہا ہے اسپیشلی IRGC کا, وہ دیٹ از ہمیشہ اینٹی امریکہ رہا ہے. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے اس پیش پر نا. دوسری جو چیز ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا ان کا بہت سلو ہے. جو کمیونیکیشن کا چینل آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ خامنۂ کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ میں باقر کلیبافی ہیں, انہی کے تھرو وہ میسیجنگ ہوتی ہے. اور وہ جو سلو میسیجنگ کا پروسیس ہے جو سم ٹائم جو ہے وہ سپریم لیڈر سے نیچے جو نیگوسیشن کی جو ٹیم ہے اس تک جب آتا ہے تو تھرو ویریس چینلز آتا ہے.
اب وہ جو ڈفرینٹ کوریئرز وہ ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ لے کر میسج آتے ہیں, وہ میسج پہنچنے تک حالات اور چینج ہو گئے ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو جب حالت جنگ میں ہے تو آپ نے تیزی سے اسٹیپس لینے ہیں, تو جتنی دیر میں آپ ویٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے کیا میسج آ رہا ہے تب تک چیزیں یہاں چینج ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ ایک وہ سلو کمیونیکیشن کا چینل بھی ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے, اور ان کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ ٹرانزیشن میں, جو یہ نیچے جتنی بھی پاسداران انقلاب ہیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن اس طرح نہیں ہے, اور وہ ہارڈ لائنر ہیں, اور وہ ان کا بہت مشکل ہے ٹیبل پر آنا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم جب ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کو نظر آتے ہیں تھوڑے سے ان کی ٹلٹ نظر آتا ہے ٹورڈ دیٹ کہ کسی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. لیکن یہاں پر بھی اب اس کی وجہ سے نا یہ جو نیا کانفلکٹ جو انٹرنلی ایران فیس کر رہا ہے, یہ بہت, جب تک وہ اس کو سارٹ آؤٹ ہی نہ کریں گے تب تک وہ ایکسٹرنلی امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح سے کوئی حتمی بات چیت نہیں ہو سکتی, نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عرفان فانی صاحب, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو چیزیں تجزیہ کار ڈسکس کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے اوپر, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے ایک بہترین موقع جو ہے جو معاہدے کا وہ گنوا دیا ہے اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے. کیا یہی بات صحیح ہے, یا پھر ایران اپنی شرائط منوائے بغیر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا؟ ان دونوں صورتحال کے اوپر آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ کیا ایران واقعی جو چاہتا ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جنگ بندی کا مطلب ہی یہ ہے, یا جنگ بندی کے اندر توسیع کا مطلب ہی یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. معاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ فریقین کا انتخاب نہیں ہے, اب یہ فریقین کی مجبوری بن چکی ہے. اور جب بھی سیز فائر ہوتی ہے یا سیز فائر کے اندر توسیع ہوتی ہے, تو جب بھی دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہیں, جنگوں کی تاریخ کے بعد سیز فائر جب بھی ہوتا ہے, تو اسی طرح سے جیسے پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ 11 تاریخ کو جب جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ انتہائی ڈرامائی انداز میں چلے جاتے ہیں, تو ایک دفعہ پورے ملک میں مایوسی پھیل گئی تھی. تب بھی یہی ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, انڈر دا ٹیبل ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اور رات بھی جب ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر ہماری بات ہو رہی تھی, تو جب ایک طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کیا جنگ دوبارہ ریزیوم ہو جائے گی, تب بھی ہمارا یہی نیریٹو تھا کہ جنگ دوبارہ ریزیوم نہیں ہوگی. دیکھیں, اس وقت سیز فائر کی جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں نا, تو 1951 سے لے کے 1953 تک کورین جو وار ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو 2 سال تک دونوں ممالک نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا یہ سیز فائر کے اندر توسیع کرتے رہے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فروزن کانفلکٹ کے اندر چیز کنورٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے 1973 کے اندر جب یوم کپور وار ہوئی تھی, تو اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان میں بھی اسی طرح سے سیز فائر ہو رہی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ 78 اور 9 میں جا کر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک مستقل امن جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, اس میں ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. دونوں جو اس وقت فریقین ہیں نا, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ٹیمپرامنٹ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کتاب لکھی تھی, دا آرٹ آف نیگوسیشن. اگر آپ اس کو پڑھیں یا اس کو دیکھیں تو بالکل آپ کو جیسے ایک کمبل لینے والا یا کارپیٹ کے آپ بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو اگر تو آپ نے ہلکا سا یہ ہنٹ دے دیا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کارپیٹ پرچیز کرنے میں, تو فوراً سے آپ نیگوسیشن ہار جائیں گے. اس وقت یہ جو دونوں فریق ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا ہنٹ دیں جس کے اندر آ کر دوسرے فریق کو یہ لگے کہ ہم شاید پسپائی اختیار کر رہے ہیں. لہٰذا اس وقت دونوں جو ہیں وہ انڈر دا ٹیبل اس وقت پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے ان کے آپس میں نیگوسیشن بھی جاری ہیں, اور اوپری سطح پہ آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی بھی نظر آ رہی ہے. ابھی ایرانین جو نیوز ایجنسی ہے, ان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی, اس کی طرف سے یہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 2-3 جو شپس ہیں ان کے اوپر گن بورڈز کے ذریعے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے. اچھا, ادھر سے امریکہ کی طرف سے بھی جو جہاز آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, ان کے اوپر ان کو روکا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ دیز آر دا ٹیکٹکس اینڈ دیز آر دا اسٹریٹجیز, ایک دوسرے کو پریشر میں لانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور آنے والے چند دنوں کے اندر یہ چیزیں نارملائز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا موقف آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے, اس کے اندر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ نے ہرمز کو کھولا گیا تو ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. امریکی صدر اس بات کا بھی اعلان کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر جو ہے وہ سیز فائر میں ان لمیٹڈ توسیع, جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا, اور بہرحال انہوں نے اپنی کی فوج کو ناکہ بندی جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں امریکی صدر ناکہ بندی ختم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سخت موقف رکھتے ہیں. خلیجی ممالک امریکی صدر کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ
لیکن آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے. تو معاملات جو ہیں وہ اس بیان کے بعد جو ہے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امریکی صدر نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی نہیں ہوگی, ناکہ بندی رہے گی, اور اگر اس کو ختم کیا گیا تو معاہدہ نہیں ہوگا. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ بیان بریگیڈیئر صاحب؟ امریکی صدر کے بہت سارے بیان ہیں. میں ان کے بیان کو اگر آپ کوٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہر بیان کے بعد وہ کوئی اپنا چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے ان کو ٹیکو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ. اس سے پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تہذیبیں بدل دیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کہا اس نے کہ جی میں وہ کروں گا جو 47 سال میں نہیں ہوا. تو آپ بتائیے پھر کیا ہوا جو 47 سال میں نہیں ہوا؟ سو ٹرمپ جو ہے وہ نہ تو I would say neither he knows how to deal, نہ اس کو وہ ڈیل کا آرٹ آتا ہے. جی دنیا کی جو پالیسیز ہیں وہ بدماشی پہ نہیں چلتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے 2-3 دنوں میں 1 دن میں اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اور چونکہ انٹرنیشنل سی پریشر ڈیولپ ہوگا اور اس کے اندر چائنا اور رشیا کی طرف سے بھی ایک اس کے اوپر بیانات آئیں گے, تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو انہوں نے وہاں پہ کیا وہ سیچ کیا ہوا ہے, جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے, وہ امریکہ کی طرف سے ختم ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی اس دنیا میں دیکھیے الٹیمیٹلی آپ کو 30 دن بعد 60 دن بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. تو یہ مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے میں کچھ نئے ٹائم لگے گا, لیکن چونکہ یہ اس وقت جو ناکہ بندی ہے, اس وقت جو سیز فائر ہے وہ انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو گیا ہے. تو بس سارے پاکستان اور باقی ممالک جو ہیں وہ باقی جو چائنا جو ہے اس کے ساتھ مل کے کوششیں جاری رہیں گی کہ امریکہ کو ایران کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے. اصل میں بات یہ کہ ایران کے اندر جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن وہ ڈفرینس آف اوپینین ایران کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو وہ اوور رول ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اور میرا خیال ایرانین جب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کی طرف سے بھی ایک نوٹ آ جائے گی کہ جی ہم مذاکرات کی طرف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایران میں جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے وہ اگر جنگ رہی تو اس کا بہت لاسز ہو سکتے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ اس کے اندر جو ان کی ملٹری مائٹ ہے اس کے اندر اس پیریڈ میں جہاں آپ لل پیریڈ میں دیکھا آپ نے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور چائنیز نے اور رشین نے ان کو بہت ساری. تو بریگیڈیئر صاحب آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ معاہدہ اب یہ ہو جائے گا یا جب ہو جائے گا, اس مہینے ہو جائے گا یا پھر زیادہ سے زیادہ اگلے مہینے ہو جائے گا. تو معاملات ابھی جس طرح کا اختلافات پیدا ہوا ہے اور ڈیڈ لاک ہے, معاملات اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. آپ 2 مہینے 60 دن کی بات کر رہے ہیں, 90 دن بھی ہو سکتے ہیں, 120 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جلدی یہ معاملہ سمٹے. مجھے یہ جلدی سمٹتا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ اس کے جلدی سمٹنے کے 2 پوائنٹس ہیں. ایک پہلا تو بات جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا پرماننٹ پیس آ جائے گا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو پرماننٹ پیس آئے گا. یہ ٹسل جو ہے, یہ جس طرح جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, جو اسکرمشز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ جاری رہیں گی, اور اس کے درمیان ہی جو آپ کی بات چیت کا جو عمل ہے وہ وقوع پذیر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایران کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ ہم جی بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں, یا امریکہ کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں ہوگا. دونوں کو فیس سیونگز آئی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کی بات ہو رہی ہے, کیا یہی چیز ہے آبنہ ہرمز, اسی کے اوپر ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے, یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقتصادی پابندیاں ایران کے اوپر عائد ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی دونوں ملکوں کے اندر ڈیڈ لاک ہے, اور جو یورینیم افزودہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ان معاملات کے اوپر بھی دونوں ممالک کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے, یا پھر جو ظاہر کیا جا رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آبنہ ہرمز کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہی ایک مسئلہ ہے یا دیگر مسائل کے اوپر بھی ڈیڈ لاک ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب فرسٹ ان کی جب نیگوسیشن کے لیے جب یہ پاکستان آئے تھے تو ان کی بہت ساری چیزوں میں ڈیل ہو چکی تھی اور یہ پیش پر آ چکے تھے. اٹس مور اباؤٹ دیئر پولیٹیکل ایگو. دیٹس میری چھٹی حصے کہتی ہے کہ اٹس پولیٹیکل ایگو. ایسا نہیں ہو سک رہا کہ کہیں پہ یہ کسی پوائنٹ پہ جو ان کے آلدو کے بہت ہی کمپلیکس ایشوز ہیں, کور ایشوز جو ان کے یورینیم سے ریلیٹڈ ہے, اسٹریٹ آف ہارموز ہے, لیبنان کا ایشو ہے, امریکن بیسز کا ہے, بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے بارگین پہ مانگتے ہیں. لیکن اس میں ڈیل ہو سکتی ہے, اور ڈیل کے اس فائنل پہ یہ آ بھی گئے تھے جب اسلام آباد آئے تھے. لیکن مسئلہ ان کی پولیٹیکل ایگو کا ہے کہ جو بھی ٹیبل سے دونوں پارٹیز جب اٹھ کے جانا چاہتی ہیں, they want to show themselves the winner of this war.
اور وہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا. تو پولیٹیکل ایگو اس میں بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے. اب جو یہ ابھی میرے کلیگ نے جو بات کی بڑی اچھی وہ ٹرم یوز کی, دیٹ از فروزن کانفلکٹ, اور میں اسی طرف اس کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ ابھی جب یہ بیکاز آف دیئر پولیٹیکل ایگو, بیکاز امریکہ میں بھی جہاں اگر ایران کے اندر ان کے اندر انٹرنلی کانفلکٹ ہے نا, تو یہی کانفلکٹ امریکہ کے اندر بھی موجود ہے. مسٹر ٹرمپ سے ان کی کانگریس از ناٹ ہیپی, ان کے اپنے جو ریپبلکنز ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وار میں, جن کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ماگا میک امریکہ گریٹ اگین جو تھا وہ دیٹ واز کہ آپ نے ہمارے لیے انفلیشن نیچے لے کر آنی تھی, آپ نے ہمارے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی تھی, بٹ آپ تو ایک اور وار میں چلے گئے. ہم آپ کو لے کر اس لیے آئے تھے کہ غزہ کی وار میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن گئی, یوکرین کا وار انہوں نے اسٹارٹ کی, تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اور کسی وار کا حصہ نہ بنے. اسی بات پہ ووٹ لے کر آئے تھے نا مسٹر ٹرمپ, لیکن آ کے انہوں نے یہاں پہ وار اسٹارٹ کر دی. تو وہ ان کو بھی یہ اس طرح کی پرابلمس کا ایٹ ہوم گھر میں ان کو بھی اپنے ملک میں بھی پرابلم ہے, ادھر بھی پرابلم ہے. اب یہ جو فروزن کانفلکٹ ہے نا, یہ ایک ایسی گرے سچویشن لے کر آیا ہے جس میں نو وار نو پیس, اور یہ ورسٹ کیس آؤٹ کم تھا. اب اس میں یہ ہے کہ ایران, آپ سمجھتی ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی بھی اس کے اندر درمیان ہوتی رہے گی؟ جی بالکل ہوگی, یہی تو بات دونوں جانب سے انسرٹنٹی اور بھی زیادہ, بالکل دونوں جانب سے ہوگی, اور انسرٹنٹی اور بھی زیادہ اب اس میں بڑھ گئی. یعنی کہ نہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنگ ہے, اور نہ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیس ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ جو گرے اور اس طرح کا جو ایریا ہوتا ہے نا جس میں اب چیزیں مزید انکلیئر ہو جاتی ہیں, اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی وائلیٹ کرے گا تو ایک دوسرے پہ وہ اس کو الزام لگائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا. جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بلاکٹ جو ہرموز کی ہے وہ 2 جگہ سے کی ہوئی ہے, تو اس میں دونوں ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں, کریٹیسائز کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس ٹائم میں یہ جو فروزن کانفلکٹ, تو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کی پوری دنیا ایک سکون کا سانس لے رہی تھی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور اب مہنگائی میں کمی ہوگی, آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کانفلکٹ برقرار ہے اور سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی, تو پھر مہنگائی کی سطح بھی عبور اسی طرح برقرار رہے گی جب آبنہ ہرمز مکمل طور پر نہیں کھلے گی اور سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی. تو یہ جو ریلیف کی بات کر رہی تھی پوری دنیا, یہ ریلیف اب ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں. بالکل یہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس میں ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایران میں کوئی نہ کوئی انٹرنل ریوولٹ ضرور آئے گا, کچھ ایسا چینج. آبویسلی ایران میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کتنے سالوں سے یہ انڈر سینکشنز ہیں, کتنے سالوں سے ایک طرح سے آئسولیٹڈ ہیں پوری دنیا سے, تو ان میں جو وہ گروپ ہے نا وہ سامنے ضرور آئے گا جو یہ چاہ رہا ہوگا کہ نہیں وی وانٹ پیس ناؤ, کم از کم ایک ایسا پیس جس میں ہم سکون کی زندگی گزار سکیں. تو ایران کے اندر بھی جو رفٹ چل رہی ہے نا اس کا بھی اس ٹائم کے اندر کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اندرونی پریشر بھی ایران کے اندر کافی ہے, اور یہ چیز بھی مذاکرات اور خاص طور پر معاہدہ کرنے میں ایران کی جو قیادت ہے اس کو مائل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. ڈاکٹر عرفان صاحب, جس طرح کی بات ہو رہی ہے ایسی موجودہ صورتحال میں, جب بریگیڈیئر صاحب اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ معاملہ جو ہے 6 مہینے سال تک بھی جا سکتا ہے, ایسی صورتحال میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر, جن کی انتھک کوششیں اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک بارآور ثابت آ سکتی ہیں, اور اس موقع کے اوپر پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد سے جلد معاہدہ ہو اور یہ جو خطہ بحران کا شکار ہے اس بحران سے جان چھوٹے؟ دیکھیں, پاکستان نے پہلے دن سے لے کے نا آج تک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جتنی بھی رائبل فورسز ہیں, تہران ہے, بیجنگ ہے, ریاض ہے, اور ادھر آپ کے پاس سعودی عربیہ ہو, مطلب تمام جو رائبل فورسز ہیں ان کے درمیان انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک توازن کو قائم کیا ہے, اور وہ توازن اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ تمام جو فورسز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور پاکستان نے اپنے مفادات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کے مفادات کو بھی سنتے ہوئے ان کو ایک ٹیبل پر لا کے بٹھا دیا. دیکھیں, یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, لیکن برڈن آف سکسیس ان کا پاکستان کے اوپر نہیں ہے. پاکستان آربیٹریشن نہیں کر رہا ہے, پاکستان میڈیشن کر رہا ہے, پاکستان ان کو بٹھا رہا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ زیرو ٹرسٹ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر, اور دونوں جن کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ پاکستان ہے. اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ہماری جو سول اور ملٹری قیادتیں ہیں, انہوں نے جس زبردست طریقے سے دنیا کو اس ہونے والی جنگ سے, اور ہر وہ دن جو جنگ کے بغیر گزر رہا ہے نا یہ ایک نعمت ہے, اور ہر وہ دن جس دن جنگ کی وجہ سے کوئی شخص نہیں مر رہا ایران کے اندر یا لیبنان کے اندر, یہ ایک نعمت ہے, اور یہ ایک امن جو ہے اس کی طرف سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا اللہ کی رحمت کے بعد پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں کہ اللہ نے پاکستان کو یہ موقع دیا کہ ہم نے اس امن کو قائم کرنے کے لیے یہ جو اپنا کردار ادا کیا. اچھا, اب آپ نے بات کی کہ اس صورتحال میں کہ جس وقت ہمیں ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے اور اس وقت ایک نیا ملٹری اینڈ سیکیورٹی کی جو آرکیٹیکچر ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے,
تو اس سارے سناریوں میں اس وقت کا جو سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز ہے نا، وہ اپنی ہیڈنگ اسٹریٹجی جو تھی ان کی کہ میں نے تمام رائبلز کو خوش رکھنا ہے، وہ اب وہ کر نہیں پائیں گے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، گلف اسٹیٹس کے، رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ نے ایران کے ساتھ بھی ایک نہ صرف دوسرے ملکوں سے سر آپس کے بھی تعلقات جو ہے اس کے اندر بھی دراڑیں آ رہی ہیں، دراڑیں بھی آ رہی ہیں. اور یہ ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کو جو امبریلا ایک انہوں نے ایک دیا ہوا تھا امریکن سیکیورٹی کے نام پر، وہ سارے کا سارا کولیپس کر چکا ہے. اور اس وقت اتنی بڑی سپیس ہے، اس کو اب پاکستان، ایجپٹ، ٹرکی، سعودی عربیہ اور جو آپ کے کانٹیننٹل پاورز ہیں اس وقت جس کے اندر رشیا آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، یہ مل کے ایک نئے سیکیورٹی اینڈ ملٹری آرکیٹیکچر کی بنیاد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر رکھیں گے. اور اب یہ ہمارا کردار پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہم ہو جاتا ہے. دیکھیں پاکستان جو کام کر رہا ہے نا پوری دنیا کو امن کے قیام کے لیے اور پوری دنیا کی معیشت کے اندر بہتری لانے کے لیے، یہ اس کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہفتے تک اسلام آباد میں لاک ڈاؤن رکھا ہے، ہم نے اسکولوں کو بند کیا ہوا ہے، سیکورٹی انتظامات کے اوپر ہمارا اتنا خرچہ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر ہم دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے بہت اہم بات قابل ہو کی جاتے آپ نے. ہیں. اور پاکستان کا جو کردار ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جتنا کردار پاکستان نے ماضی میں ادا کیا ہے اس سے زیادہ بہترین کردار ادا کرنے کا اب وقت آ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان کا سر بلند کریں گے، پرچم بلند کریں گے، اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوگا. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب کا، ڈاکٹر عرفان فانی صاحب اور ڈاکٹر گل عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور کچھ بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اور حکومت نہ چلنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات عروج پر پہنچ گئے ہیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں اس وقت تازہ ناراض ہوئے ہیں. ان سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ناراض تھے، اور علیمہ خانم صاحبہ تو پارٹی کی قیادت سے ویسے ہی ناراض ہیں. دیگر اختلافات بھی اپنے عروج پر ہیں. ایک بات طے ہو گئی تھی کہ محمود خان اچکزئی جو بھی احتجاج ہوگا اس کی کال دیں گے، لیکن ان کی احتجاج کی کال کو نظر انداز کیا گیا. اس وجہ سے محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ شاید اس حد تک بھی جا سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں. یہ معاملہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر؟ جب خطے کی صورتحال ایسی چل رہی ہے، کیا ملک کسی بحران کا یا احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دونوں جماعتوں سے بات کرتے ہیں. پروگرام کے شرکا سے آپ کا تعارف کرا دوں. ارباب خضر حیات صاحب نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر علی عمران صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف. علی عمران صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کر لیتا ہوں میں. کیا چاہ رہی ہے آپ کی جماعت؟ اختلافات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. پہلے جو ہے گروپ بندی کی بات ہو رہی تھی، 5 سے 6 گروپ آپ کی پارٹی کے اندر ویسے ہی موجود ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب جب بانی پی ٹی آئی نے ان کو اختیار دیا ہے کہ کوئی بھی احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی کال جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے. لیکن مردان جلسہ جس طرح ہوا، اور اس سے پہلے جو 19 تاریخ کی اور اس سے پہلے 9 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی، وہ بھی ان سے پوچھے بغیر دی گئی تھی، اور وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمام تر فیصلوں میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. تو اس کا مطلب ہے بانی پی ٹی آئی جو کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی جو ہے، آپ کی قیادت جو ہے اس سے اختلاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ چیز کب تک چلتی رہے گی؟ کب تک پارٹی کے ارکان اور اعلیٰ عہدیدار ناراض ہوتے رہیں گے؟ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں سر؟ کچھ تو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ تو چائے کی پیالی میں ایک طوفان برپا کیا جا رہا ہے میڈیا پر بھی، اور ہر طرف لوگ یہ باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں اختلاف ہو گیا، یا وزیر اعظم خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہی طوفان کریٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں سر، سلمان اکرم راجہ صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، محمود خان جس طرح بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ میڈیا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یا پھر چائے کی پیالے کا طوفان ہے. اتنا بڑا بحران چل رہا ہے، 2 اہم عہدیدار آپ کے استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، اور آپ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں اس بات کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں. آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالی کا طوفان برپا کیا جا رہا ہے اور اس کو کروایا جا رہا ہے. سر اگر آپ مجھے موقع چلیں دیں گے اچھا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں آپ. جی مجھے اگر موقع دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہیں. دیکھیں جب محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر جو ہیں ان کو خان صاحب نے نامزد کیا تھا، تو میں اس وقت جیل میں خان صاحب کے ساتھ موجود تھا. ان دنوں خان صاحب کے توشہ خانہ اور GHQ حملہ کیس کا ٹرائل چل رہا تھا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو تھی وہ ساری میرے سامنے ہوئی ہیں. یہ تعیناتیاں کیسی ہوئی اور کس کانٹیکسٹ میں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا
کہ کوئی فرد واحد اپنا فیصلہ کرے گا اور باقی اس کو فالو کریں گے. خان صاحب ہمیشہ کانسنسس کی بات کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی بامی جو ہے وہ مشترکہ سوچ و بچار کر کے اگر آپ نے جلسہ کرنا یا احتجاج کرنا ہے تو اس طرف آپ جائیں گے. جہاں تک بات ہے فائنل فیصلہ محمود خان اچکزئی کریں گے، وہ خود یہ والی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی بات بانی نے نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے اپنے منہ سے یہ والی بات نہیں کی تھی. اس چیز کو کلیئر کر دیں. دیکھیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں اور میں جو بات آپ سے کروں گا آن ریکارڈ کروں گا. بالکل. دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو آج سے 1.5-2 مہینے پہلے جب چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے اس وقت جیل گرفتار نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے ایک ملک گیر احتجاج کیا تھا، پہیہ جام ہڑتال کی تھی اور اس میں شٹر ڈاؤن تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی تو اس وقت ہم آن بورڈ تھے سارے لوگ، اور ہم نے اور اچکزئی صاحب نے بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب ساروں نے مل کر کنسنسس کے ساتھ وہ احتجاج کیا تھا، اور تمام لوگوں کی اس میں رائے لی گئی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ اگر کس قسم کا احتجاج ہے جو اس وقت ہم کریں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ پہلا درجہ ہوگا احتجاج کا، اور اس کے بعد ہم آگے، یہ ہمارے بیبی سٹیپس ہوں گے، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اسلام آباد آنا ہوگا یا شہروں میں اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا یا کوئی جلسہ جلوس یا ریلی کرنی ہوگی تو اس کا پروگرام بعد میں دیا جائے گا. آج بھی حالات ایسے ہی ہیں پارٹی کے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے، نہ کوئی استعفیٰ دینے والا ہے. سلمان اکرم لاڈ صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر سر خود کہا تھا کہ میں بانی سے ملاقات میں بالکل کہا، لیکن بالکل کہا. کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دیا؟ تو نہیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جب تعینات ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس کے بعد ان کی تعیناتی عمل میں آئی، اور خان صاحب سے میری موجودگی میں کئی نہیں. تو جو اس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس کے اندر یہ والی بات طے ہونی تھی کہ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کا کیا بنا؟ کوئی فیصلہ ہوا؟ دیکھیں نا، اس کے بعد یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسی نہ تو میٹنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسا لائعمل ترتیب دیا گیا جس کے بعد احتجاج کی اگلی شکل کو، جو حتمی شکل تھی، اس کو ترتیب دینا تھا. بٹ انفارچونیٹلی اس کے تھوڑے ہی ٹائم کے بعد چیف آرگنائزر پنجاب، جن کا بڑا کلیدی رول تھا پنجاب کے اندر احتجاج کرنے میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے جب سے وزیر اعظم عمران خان نے ان کو تعینات کیا چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب، تو پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تنظیموں کے اندر. ایک تو انہوں نے پوری تنظیم جو تھی اس میں بڑے تبدیلیاں لے کر آئیں. انہوں نے احتجاج کا سیٹ اپ چینج کیا. 500 سے زیادہ ریلیاں پنجاب کے اندر ہوئیں، سینکڑوں اسمال ریلیز اور پروگرامز منعقد کیے گئے. پھر تنظیم کو ترتیب دینے کے لیے انہوں نے ایک میکانزم بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر ٹیوزڈے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ سب عالیہ حمزہ صاحبہ کی جتنی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، یہ سب پتہ ہے ہم کو کہ کس حد تک وہ کام کرتی تھیں اور کتنا کام کرتی تھیں. 3.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، آپ کا بانی جیل کے اندر ہے. آپ لوگوں کو روڈ کے اوپر ہونا چاہیے تھا سر. آپ میٹنگ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ احتجاج کرنا کیسے ہے. جو شخص ذمہ دار ہے احتجاج کرنے کا، اس کو آپ گھاس نہیں ڈالتے، تو آپ پھر کہتے ہیں کہ بانی کو ہم ریلیف دلائیں گے. کون سا ریلیف دلایا؟ 3.5 سال ہو گئے سر. نہ عدالتی میدان میں، نہ ہی آپ سڑکوں پر نکلے کہ کسی طرح حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکیں. اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں قانون کی اور آئین کی کوئی پاسداری ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا جو آئین پاکستان ہے 14 سے لے کر 19 تک کی جو آرٹیکلز ہیں وہ شخصی آزادی کی بات نہیں کرتا؟ کیا وہ آپ کے بولنے پر پابندی سے آپ کو مبرہ نہیں کرتا؟ دیکھیں، ہم نے 12 احتجاج کیا، ہم نے 26 نومبر کو بھی احتجاج کیا، ہم نے 5 اگست کو بھی احتجاج کیا. آج بھی پنجاب اور پورے پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں کارکنان ہمارے پارٹیز کے ہیں وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں. 26 نومبر کو جب ہم پرامن طور پر پشاور سے نکلے اور اسلام آباد پہنچے تو کیسے ہمارے کارکنوں کے سروں میں گولیاں اتاری گئیں. آج بتائیں، آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا آج پنجاب میں ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت ہے؟ ہم احتجاج کا نام لیتے ہیں، آپ کنٹینر لگا کے سڑکیں بند کر دیتے ہیں، آپ ہمارے گھروں میں گھستے ہیں. چلیں، تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے نا. حکومتی جماعت سے ہی پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، مجھے 1 منٹ دے دیں. آج 26 اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ نے عدالتوں کا جو حال کیا، آج 14 مہینے سے القادر ٹرسٹ کی جو تاریخ ہے وہ فکس نہیں ہو رہی. ہر دفعہ
ہمارے جج صاحبان کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر ہمیں ایک لولی پاپ دے کر بھاگ جاتے ہیں اور ہماری کوئی بات تو یہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے نا, حکومت یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں جلا جان لیتا ہوں ارباب خضر حیات صاحب سے. کیا پاکستانی ارباب صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ کہ احتجاج کے پرامن احتجاج کی بھی آپ لوگ اجازت نہیں دیتے, اور جو احتجاج ہوتا ہے کنٹینر لگا کر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت تو کوئی موقع نہیں ہے احتجاج کا, میں پچھلے احتجاج کی بات کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کو پرامن احتجاج کی اجازت آپ کیوں نہیں دیتے اپنی بانی کی رہائی کے لیے؟ آپ لوگ بھی میاں نواز شریف صاحب جب قید تھے احتجاج کرتے تھے, ریلیاں نکالتے تھے, پرامن احتجاج ہوتا تھا. ان لوگوں کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے علی بھائی کی باتیں سنی ہے اور میں نے ان کو بہت انجوائے بھی کیا ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. جس طرح ان کے وزیر اعلیٰ کی باتیں ہم انجوائے کرتے ہیں, ان کی پارٹی کے دیگر جو قائدین ہیں ان کی باتیں بھی ہم انجوائے کرتے ہیں, ان کی حرکتیں بھی انجوائے کرتے ہیں. آج دیکھیں آج انہوں نے جو تماشا خیبر پختونخوا کی دارالحکومت صوبہ پشاور میں کیا ہے, تو میرے خیال میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ آج یہ چلے گئے اور اسٹیڈیم میں اسمبلی لگا دی, جو کہ دیکھیں نا اس پر بھی کروڑ روپے خرچ ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مجھے ابھی تک اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے نا وہ اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی. صرف اور صرف ڈرامے, جھوٹ, فریب, یہ ان کے پاس کام ہے, اور ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. تو حجت تمام کر دینا ارباب صاحب, احتجاج کرنے کا ان کو شوق ہے, پرامن احتجاج یہ گارنٹی دے رہے ہیں, تو احتجاج کرنے دیں. دیکھیں یہ ملک احتجاج کے لیے نہیں بنا ہے کہ یہاں پر آئے روز احتجاج ہوں گے. اور دیکھیں نہ ہم ان کے احتجاج جو ہے نہ عوام ان کو برداشت کر رہی ہے اور نہ ریاست برداشت کر سکتی ہے کہ یہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, عوام کو تکلیف دیتے ہیں. آج بھی جو اسمبلی کا اجلاس پشاور میں میرے خیال میں ابھی بھی ہو رہا ہوگا, پوری سڑکیں بند ہے, عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا رکھا گیا ہے. ان کو دیکھیں نا, ان کو چاہیے کہ ان کو اپنی گورنمنٹ کا سوچنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیا کیا ہے, عوام کو انہوں نے کیا ریلیف دیا ہے, یہ ایجنڈا لے کر آ جائے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں. بابا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا ایک پارٹی اگر ذہن استعمال نہیں کر رہی تو دوسری پارٹی بھی اسی طرح چلے. آپ کو چاہیے 2 بندے نومینیٹ کریں, رانا ثناء اللہ صاحب یا ایاز صادق صاحب, ان لوگوں کو انگیج کریں کسی طرح, اور جو چیزیں بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کر لیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ پولیٹیکل جماعتوں کو انگیج کریں گے, یہ تو ایک فین کلب ہے, ان کو آپ کیا انگیج کریں گے؟ ان کا تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. آپ دیکھیں مردان میں جو گزشتہ روز ان کا جلسہ ہوا تھا, اس میں آپ ذرا ابھی وہ فوٹیج نکال کر دیکھ لیں کہ بیرسٹر گوہر ان کی پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں, ان کو کہاں بٹھایا گیا تھا. یہ ذرا دیکھ لیں. کیا ڈسپلن اس طرح ہوتی ہے؟ کیا پارٹیاں اس طرح ہوتی ہے؟ یہ لوگ تو مذاق کر رہے ہیں دیکھیں, اور ہم بھی میرے خیال میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ٹاک شوز پہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ہمیں دیکھیں نا, ہمیں اس وقت اپنے ملک کی سوچنی چاہیے. اس وقت ہمارے اپنے بارڈر کے افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے, ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوچنا چاہیے, ملک میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ہمیں تجاویز دے دے کہ اس طرح آپ لوگ غلط چل رہے ہیں, ہمیں اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. پوچھ لیتے ہیں سر, اپوزیشن سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی جواب ہے ہی نہیں, تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے؟ چلے سر, تو ان سے پوچھا جاتا ہے جن کے پاس کوئی جواب ہو. یہ دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان لوگوں کا کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں. یہ تو بس صرف ان کی پوری سیاست جو ہے اڈیالہ جیل کے گرد گھومتی رہتی ہے. ڈاکٹر عمران صاحب جس طرح کی بہت سخت باتیں کی ہیں ارباب خضر حیات صاحب نے, اور کافی غصے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے احتجاج کا, کیونکہ پاکستان جس طرح پوری دنیا کے اندر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر جس طرح کی بین الاقوامی شخصیات آ رہی ہیں, ریڈ زون پورا سیل ہوا ہے, ایک بہترین موقع تھا آپ لوگوں کے پاس کہ عدالتی محاذ کے اوپر بہترین فائٹ کرتے. پوری آپ کی قیادت جو ہے وکیلوں سے بھری ہوئی ہے, بیرسٹر سے بھری ہوئی ہے, آپ لوگ وہاں جا کر عدالتی ریلیف حاصل کرنے کی کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے. ایک جگہ پانی بھی گرتا ہے تو وہاں گڑھا ہو جاتا ہے, آپ لوگ بھی کوشش کرتے پانی کی رہائی کے لیے, کوئی نہ کوئی تو کام کرتے, ہو سکتا ہے کوئی اثر ہو جاتا. لیکن اس صورتحال کے اندر آپ لوگوں کو احتجاج سوچ رہا ہے جب پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ جو ہیں وہ سیریس والے بنے ہوئے ہیں. مردان کے اندر جو جلسہ ہوا اس کے اندر جو باتیں ہوئی, حکومت تو نہیں چلنے دیں گے, ہم احتجاج کریں گے. کیا ملک اس وقت اس احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خود بتائیے گا آپ. اچھا, اب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو میری بات میں بولے نا, ان کا ذرا مائک بند رکھیے گا, میں ان کو ساری باتوں کا جواب دوں گا. دیکھیں, یہ وہ آمریت کی پیداوار ہے, یہ
نواز شریف ضیاء الحق کے گملے میں لگا ہوا ایک ایسا پودا تھا جس نے آج تک پچھلے 45 سالوں میں اس پاکستان کی اینٹ سے اچھا پہلے اس کو چپ کروا دیجیے گا، ان کو چپ کروائیے گا، ان کو ایٹیکیٹ قوم کو اپنی حقیقت بتا دینا. آپ چلے جاتے ہیں وہی پھر اینکر صاحب میں نے آپ سے انہوں نے آپ کی بات سنی تھی، آپ بھی تحمل سے بات کہ ذرا ان کا مائک بند رکھے، ان کو ایٹیکیٹ نہیں ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ارباب صاحب دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. ان کا پوائنٹ تو سن لیں ارباب صاحب. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش. سر ذرا بند کیجیے ان کا، اگر آپ مجھے بلائیں تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات آپ اپنا پوائنٹ پورا کریں. ارباب صاحب ایک منٹ، ارباب صاحب ایک منٹ، آپ کی بات میں وہ خاموش رہے تھے. اگر میں اب یہاں پر سچائی بیان کر دوں تو میرے خیال میں پھر تو ارباب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ برائے مہربانی ان کی جب بات کمپلیٹ ہو جائے پھر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب ارباب صاحب ایک منٹ کے لیے وہ رابطہ راشیہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اس طرح تو نہیں دیتے ہیں نا پروگرام. عمران صاحب ایک منٹ، عمران صاحب ایک منٹ. ارباب خضر آیا صاحب آپ کا جب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ویلڈ بات کر رہے ہیں. کارکردگی بیان کر دے. ٹھیک ہے ارباب صاحب پوائنٹ تو سن لینا ان کا، پھر آپ کی باری آئے گی. سر اینکر صاحب اس طرح کوئی آپ کا جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے، میں نے بتا دیا ان کو، آپ نہیں بولیں گے وہ. میں ان کی بات پہ بولا نہیں ہوں. نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو پٹواری ہیں، یہ ایک تو یہ ان پڑھ ہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا بات سر یہ ہے ڈاکٹر صاحب ذرا تحمل سے ایسی باتیں کریں جو اگلا برداشت بھی کر لے. آپ لوگ جا کر سر دیکھیں نا انہوں نے جو باتیں کوئی اسمبلی رکھتی ہے کیا آپ لوگوں نے اسٹیڈیم میں اسمبلی لگا دی ہے؟ اب ان کو چپ کروا لیں. چلے ارباب صاحب جواب لے لیتے ہیں. ہم ملک کو اتنی باتیں کی تھی، میں نے کسی بات میں نہیں بولا. میں نے کہا میں نے تو عمل سے سنا، یہ سب تعمل سے سنا. اپنی باری پہ جواب. ارباب صاحب دیکھیں ارباب صاحب یہ اس طرح پروگرام نہیں ہوگا. ارباب صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ کی بات تحمل سے سنی گئی ہے، لیکن آپ جو ہیں جب دوسرا بات کر رہا ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں یہ والی بات کہ وہ بھی ذرا ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ غصے میں نہ آئے. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اور ارباب صاحب اب تحمل سے یہ والی بات سنیں گے. میں ارباب صاحب آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کی بات کمپلیٹ کرنے کا. جی میں اب شروع کرتا ہوں. جی دیکھیں ان کا قصور نہیں ہے، یہ جس گملے سے اٹھے ہیں، جس خمیر سے چلیں آپ آگے بڑھیں نا، اپنی جو سوال کیا سر اس کے اوپر جی تو میں آئیں وہی آپ. بتانے لگا ہوں. دیکھیں میں جواب دوں گا تو پورا جواب آپ نے ان سے لیا، میں نہیں بولا. آپ کنٹینیو کریں میرا بھی سن لیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو احتجاج پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے بار بار کہا کہ یہ احتجاج ہی کرتے رہیں گے. جب پاکستان کا آئین مجھے پر امن احتجاج کا حق دیتا ہے تو یہ کون ہے مجھے روکنے والے؟ میرے احتجاج کے اندر میں جب اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں تو یہ مجھے میرا آئین اختیار دیتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے بند، جیل میں ہمارے لوگوں کو پھینک دیا جاتا ہے، احتجاج ہم نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سا ایسا فورم ہے کہ اسمبلی کے اندر پولیس گھس کر ہمارے ایم این ایز کو اٹھا لیتی ہے؟ ہمارے لوگ ممبر پارلیمنٹ احتجاج کرنے کے لیے ڈالا کے باہر جاتے ہیں تو وہ گرفتار. سارے پوائنٹ آپ کے صحیح ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ موقع نہیں ہے سر. پوری مشرق وسطی کی صورتحال پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے سر، یہ موقع تو نہیں ہے نا. حالات دیکھیں آپ. ارباب صاحب میں آپ سے پوچھوں گا سوال، پورا موقع دوں گا آپ کو سر. تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہم نے پنڈی کو جی سر جواب سن لیں سر. یہ لوگ تو وہاں پہ چلے جب 9 اپریل کو ارباب صاحب ٹائم کی کمی ہے سر، آپ ذرا خاموش ہو جائیں، بات کمپلیٹ ہونے دیں برائے مہربانی. میں آپ کو موقع دوں گا. ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کیجیے گا. یہ موقع ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاج کا موقع ہے؟ سر یہ آپ جن کو پروگرام میں بلاتے ہیں پہلے ان کو نہیں وہ ہاں وہ میں نے سمجھا دیا سر کہ کنڈکٹ کیا کیسے ہوتا ہے پروگرام. دیکھیں سر آپ ہمیں ہماری پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سنسیریٹی یا محب وطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ 9 اپریل والے دن پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ اسلام آباد کے اندر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم راولپنڈی والا جلسہ کینسل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب سلمان صفدر صاحب خان صاحب کو جیل ملنے گئے تو خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ آج کا جو 9 اپریل کا جو جلسہ ہے اس کو کینسل کیا جائے. اس کے بعد سے آپ ہمیں بتائیں کہ جب پاکستان نے امریکہ اور ایران کی جو میٹنگ تھی جو ان کے مذاکرات کو ہوسٹ کرنا تھا تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے کسی قسم کا جلسے کا کوئی تاریخ دی؟ بہت اچھی بات ہے، بالکل بہت اچھا کیا، سب تعریف کر رہے ہیں سر آپ کی. پر ہم سر یہ کیا شخص ہے یار؟ نہیں آپ اچھا بچہ میری ایک بات کا جواب دے دیں. حقیقت بھی بیان کر لینا کہ خان صاحب نے کہا کہ جلسہ مت کر لیں، آپ لوگ یہاں پر آ گئے ایک بار دان میں جلسہ کر لیا.
ارباب صاحب جس طرح انہوں نے جلسہ کینسل کیا تھا 9 تاریخ کا، آپ کی پارٹی کے کچھ ارکان نے بھی اس کی تعریف کی تھی، اس بات کو تو ایکسپٹ کریں نا کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جلسہ کینسل کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جی، اور دوسری بات یہ ہے، جہاں تک یہ کرتے ہیں بات جمہوریت کی، دیکھیں احتجاج آج آپ سب تو خیر پتہ نہیں پارٹی کے کس رینک اور لیول پہ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی، میں کہتا ہوں کہ اپنے جو ارباب اختیار ہیں نا اس پارٹی کے، ان سے کہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، مینار پاکستان، مزار قائد یا ڈی چوک، اگر یہ آپ کو پاکستان کی عوام سے بھرا ہوا اور عوام آپ کو ہر طرف سروں کا سمندر نہ نظر آئے تو ہم ایک بات کلیئر کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قیادت خود حاصل کرنا چاہ رہی ہیں یا پھر آپ لوگ کوئی آفر کر رہے ہیں ان کو قیادت دینے کے لیے، تو ذرا بتائیے گا کیا وہ کسی عہدے کی منتظر ہے، قیادت ان کو دی جا رہی ہے یا کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے ڈسکس ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ سر دیکھیں یہ مکمل اختیار ہے وزیر اعظم عمران جی، یہ سر مکمل اختیار ہے وزیر اعظم خان صاحب کا۔ اچھا، اگر وزیر اعظم خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بہنیں ایکٹیولی پارٹی میں آئیں اور اپنا رول ادا کریں اور اس تحریک کو جو ہے وہ اس کی قیادت کریں تو ان کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن میرے خیال سے ٹھیک ہے، آپ نے بات کلیئر کر دی کہ کسی قسم کا کوئی عہدہ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتی اور عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ارباب خضر ایاز صاحب آپ کا، ڈاکٹر علی عمران صاحب ترجمان پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی کی اختلافات کی اور چیزیں چل رہی ہیں کہ احتجاج ہوگا نہیں ہوگا اس حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔